من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बुल आलमीन। आज हम हदीस नंबर 61 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, जो कि है मोमिन की मदद करने के हवाले से। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसुर अख़ाका, अपने भाई की मदद करो, ज़ालिमन, ख्वाह वो जालिम हो, औ मज़लूमन, या फिर वो मज़लूम हो। अब इसकी जो है मज़ीद तफसील एक और हदीस में आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो ज़ालिम हो या मज़लूम। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो मज़लूम हो तो मैं उसकी मदद करूँगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि जब वो ज़ालिम होगा तो फिर मैं इसकी कैसे मदद करूँगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तुम उसे जुल्म से रोकना, क्योंकि यही उसकी मदद है। सुभान अल्लाह। तो इतना बड़ा मैसेज है हमारे लिए इस हदीस में कि ना कि सिर्फ मजलूम की मदद करनी है, बल्कि ज़ालिमों की भी मदद करनी है, जो कि बहुत कम होती है, क्योंकि हमारी अपनी अना आड़े आ जाती है, जिद, तकब्बुर, दूसरे से हसद, दूसरे से जलन, ये चीज़ें आड़े आ जाती हैं। और हमारे दिल में ये होता है कि दूसरा अगर बुरा बन रहा है तो बनता ही रहे, हम तो अच्छे बन रहे हैं लोगों की नज़रों में। और अगर हम उस इंसान के सच्चे खैर ख्वाह होना, तो फिर हम उसको ज़रूर जुल्म से रोकते हैं। इसलिए नहीं कि हमने अपना बड़ा नाम करना होता है, बल्कि इसलिए कि हमें उसकी आखिरत की फ़िक्र होती है, क्योंकि जो भी जुल्म करेगा उसको आखिरत में उसका बदला तो देना पड़ेगा। तो बाज़ औक़ात जिन लोगों को अल्लाह ताला अथॉरिटी दे देते हैं और उनके पास हिकमत नहीं होती है, ठीक है, अथॉरिटी तो है, हिकमत नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो नारवा लोगों पे जुल्म करना शुरू कर देते हैं। अब सारे लोग ऐसे लोगों से डरते हैं और फिर उनको कोई मना भी नहीं करता, लेकिन इनको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता कि वो हर एक पे जुल्म करें, ज़्यादती करें, बदअखलाकी करें, बदतमीज़ी करते रहें। तो हम सबकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि कोई भी इस किस्म की कोई भी चीज़ अगर कर रहा है जो अल्टीमेटली खुद उसके लिए नुकसानदेह है, तो हमें उसे रोकना चाहिए। अगर हम रोक नहीं सकते तो कम से कम हम उसकी हाँ में हाँ भी ना मिलाएं। हम लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। क्या कर रहे हैं हम? उस जालिम को मजीद इनकरेज कर रहे हैं। आप देखें, बहुत सारे लोग आपस में बैठ के इस तरह की बातें करते हैं कि हमने फलां के साथ ऐसा किया, वैसा किया, उसको बड़ा मजा चखाया, उसके साथ ऐसा हुआ, और हम हंस रहे होते हैं और हाँ हाँ बिल्कुल आपने सही किया, ऐसे ही होना चाहिए था। तो अगर तो वो गलत है तो हमें किस चीज का डर है? हम क्यों उसको ये नहीं बता रहे कि भाई आपकी तरफ से भी थोड़ी ज्यादती हो गई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ तक आपको पता आता है कि अगर कोई किसी को इशारे से भी कहता है ना कि इसको कत्ल करो, तो वो भी कातिल ही शुमार होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जो तरीका सिखाया है ना, वो सिर्फ मजलूम को बचाना नहीं है, बल्कि जुल्म की जड़ काटना है एक्चुअली, यानी जुल्म को रोकना है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना इस पे जुल्म करता है, ना जुल्म होने देता है। सुभान अल्लाह। अब हम अपने आप को यहाँ तक तो रोकने की कोशिश कर लेते हैं कि हम किसी पे जुल्म नहीं करते, लेकिन जब उस पे जुल्म हो रहा होता है तो फिर हम क्या करते हैं? हम खामोशी से तमाशा देख रहे होते हैं। कभी किसी की दौलत से डर जाते हैं, कभी किसी के ओहदे से डर जाते हैं, कभी किसी रिश्ते की मोहब्बत हमें डरा देती है। मुख्तलिफ मजबूरियां होती हैं हमारे पास अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, हालांकि ये जस्टिफिकेशन सही नहीं होती है, मुश्किल होता है उस वक्त, लेकिन हमें ये काम करना चाहिए। तभी तो हम खैर ख्वाही करेंगे फिर सबके लिए, चाहे कोई अपना है, चाहे कोई गैर, चाहे कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, जैसा भी है, हमें तो सबकी खैर ख्वाही करनी है बगैर किसी जाती गर्ज के। अबू मसूद बदरी कहते हैं कि मैं अपने गुलाम को कोड़े से मार रहा था,
کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں نے کوڑا پھینک دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو ابو مسعود، بے شک تمہارے اس غلام پر قدرت سے زیادہ اللہ تم پر قدرت رکھتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آج کے بعد میں کسی غلام کو نہیں ماروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے اس چیز پہ۔ ٹھیک ہے انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم ان سے بدلہ لینے کی کوشش میں ہوتے ہیں نا، تو بدلے میں ہم اکثر زیادتی کر جاتے ہیں۔ پہلی بات، ہمیں جیسے احسان کا معاملہ تو یہی ہے کہ ہم انہیں معاف کر دیں، لیکن پھر بھی اگر آپ سے معاف نہیں کیا جا رہا، اگر آپ نے ان کو باتیں سنانی ہی ہیں تو برابر کی سنائیے، زیادتی نہ کیجیے۔ پھر ہم ظالم بن جاتے ہیں اور دوسرا پھر ہمارے سامنے مظلوم بن جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ روز قیامت ہماری ساری نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈالی جا رہی ہوں اور ہمارا نیکیوں کا پلڑا بالکل خالی ہو جائے۔ جو بھی ظلم کرے گا قیامت کے دن تو اسے اس کا بدلہ دینا ہی پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں یعنی ظلم کرتے ہوئے اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں، اسے یعنی نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ تو یہ کیا ہے؟ ظلم کے خلاف خاموشی کی سزا ہے۔ اب یہ سزا صرف ایک بندے کو تو نہیں مل رہی، کیا کہا ہے کہ ان سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ تو یہ جو ہماری قوم پہ عذاب آیا ہوا ہے، طرح طرح کے عذاب آتے رہتے ہیں، یہ اسی لیے ہے کیونکہ ہم دوسرے کو سود کھانے سے نہیں روکتے ہیں، ہم دوسرے کو دھوکہ دینے سے نہیں روکتے ہیں، جھوٹ بولنے سے نہیں روکتے ہیں۔ اگر کوئی نشہ کر رہا ہے آپ اس کو نہیں روکتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ اس کا پرسنل میٹر ہے۔ ہم لوگوں کے پرسنل میٹرز بنا کے اپنے آپ کو بالکل ایک جگہ پہ کارنر میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ہم نے آئسولیٹ کر لیا اور صرف اپنے گھر تک محدود کر گیا، میں، میرے بچے اور میرا گھر بس۔ یہ مشکل ہوتا ہے جب آپ کسی کو سمجھاتے ہیں، جب کوئی غلط کر رہا ہوتا ہے، آپ اس کو جب کسی کام سے روکتے ہیں تو دوسرے کی تنقید برداشت کرنا یا دوسرے کے جو آگے ریئیکشن ہوتا ہے وہ برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ آئی نو بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے پھر انسان ایوائڈ کرتا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں دوسروں کے معاملات میں پڑوں۔ لیکن اگر آپ کوئی اس طرح سے گناہ کبیرہ کسی کو کرتے دیکھ رہے ہیں، کسی کو ظلم کرتے دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں ان کو روکنا چاہیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا مقام نہ آ جائے کہ ہم رو رو کے دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض ظالموں کی وجہ سے پوری بستی پر عذاب آ جاتا ہے، تو کہیں اس عذاب میں ہم بھی نہ شامل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہمیں حکمت و دانائی کے ساتھ ایسے معاملات کو ٹیکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ ایسے امراء بھی آئیں گے جو جھوٹ اور ظلم سے کام لیں گے، سو جو آدمی ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا، اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ذرا سوچیں، آج کل اگر ہم کسی بھی سیاستدان کو ہی دیکھ لیں، اگر وہ کسی پہ زیادتی کر رہا ہے، یا کوئی بھی ایسا انسان جو کسی بڑے رینک پہ ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور ہم جا کے اس کے جھوٹ کو سچ بنا دیں، ایسا ہو رہا ہے۔ بہت سارے ایسے لیڈرز جن کے فالوورز ہیں، وہ فالوورز اس کے ہر اچھے برے کام میں ساتھ دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو ویسے ہی دے رہے ہیں کیونکہ وہ ان کو اپنا لیڈر مان چکے ہیں، اور کچھ لوگ پیسوں کی خاطر دیتے ہیں، ان کو چند پیسے پکڑا دیے جاتے ہیں اور پھر وہ وہی بولتے ہیں، وہ وہی نعرے لگاتے ہیں جو دوسرا بندہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارا ایمان اتنا سستا ہے، چند پیسوں میں بک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں، یہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ حوض کوثر پر میرے پاس بھی نہیں آ سکے گا۔ جب وہ حوض کوثر کا پانی بھی نہیں پی سکے گا تو اس کی پیاس بجھے گی کیسے؟ بعض لوگ جو ہے نا وہ بڑوں کے پاس، جیسے پرنسپل ہو گئے، کہیں کے ڈائریکٹرز ہو گئے، ان کے پاس جا کر دوسروں کی شکایتیں لگا کر ان پر ظلم کرواتے ہیں، ان کا امیج خراب کر دیتے ہیں، تو وہ بھی حوض کوثر سے محرومی کا پھر سوچ لیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آخرت میں۔ دنیا تو گزر ہی جائے گی،
اگر آپ کسی کو بیوقوف بنا رہے ہیں تو دنیا میں شاید وہ بیوقوف بن جائے، لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہے، ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے کہ ہم کسی دوسرے کی مدد کس لحاظ سے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور کس کے پریشر میں ہیں ہمیں اللہ کا پریشر زیادہ ہے یا ہمیں لوگوں کا پریشر زیادہ ہے؟ کسی کے ساتھ بھی ناحق تعاون نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ ہماری اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا دیکھیں، اگر وہ آپ کی بھابھی پہ ظلم کر رہی ہے نا، تو ہمیں روکنا چاہیے۔ قرآن مجید میں کیا آتا ہے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کیا آتا ہے قرآن میں، سورۃ المائدہ میں کیا آتا ہے، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور حد سے بڑھنے کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یعنی تعاون کس پہ کرنا ہے، مدد کس پہ کرنی ہے؟ نیکی کے کاموں پہ، تقوی کے کاموں پہ۔ اور جہاں پہ گناہ ہو رہا ہے، جہاں پہ حد سے بڑھنے والے کام ہو رہے ہیں، یعنی ظلم کے کام ہو رہے ہیں، تعصب کے کام ہو رہے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ وہاں پہ دوسرے کا ہاتھ روکا جائے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اسے ہاتھ سے روکنا چاہیے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکنا چاہیے۔ زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنے دل میں ہی برا خیال کر لیں اس کو۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا سورہ نساء میں کہ اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنیں، خواہ یہ گواہی تمہاری اپنے ذات کے خلاف ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے۔ تو اب دیکھیے ذرا، یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ تو کیا ہوتا ہے ہمارا معاملہ؟ حق اور انصاف کے معاملے میں اپنی اور بیگانے کا تعصب ختم کر دینا چاہیے، پر ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ دیکھیں، جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے یا جھوٹی گواہی دے، تو تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ تو جہاں آپ کی اتھارٹی ہے اس وقت اور آپ ظلم کے کلچر کو بدل سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے اس وقت، وہاں اصلاح نہ کرنا عذاب کا باعث ہے۔ یہ تو کھلی نافرمانی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانیوں کو بدلنے پہ قدرت رکھتے ہوں اور نہ بدلیں تو اللہ ان کو مرنے سے پہلے عذاب دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر تو ہماری قدرت ہے، ہمارے اتنے وسائل ہیں، ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بات سنی جا رہی ہے، تو ہمیں ضرور ضرور بات آگے کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کی کوئی بات کی ویلیو ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے، آپ بات کریں گے بھی تو کوئی ویلیو نہیں ہوگی، تو اس وقت آپ کیا کریں؟ حکمت سے کام لیں، کسی ایسے طریقے سے بات کریں کہ آپ کی بات سنی جائے۔ نہیں سنی جا رہی، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ان کے دلوں کو بدل دے، ان کی حالت کو بدل دے، یہ غلط ہو رہا ہے، مجھے اتنی طاقت دے کہ میں ان کو روک سکوں، اور یا اللہ ان کے دلوں کو تو بدل دے۔ دعا تو کر ہی سکتے ہیں ہم، گئے سے گیا انسان بھی جو کچھ نہیں کر سکتا، دعا تو کر سکتے ہیں، اور دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ لیکن مجھے بتائیں ذرا، ہم کتنی ہی دعائیں کرتے ہیں دوسروں کے لیے؟ اگر دوسرا کسی پہ ظلم و زیادتی کر جائے تو ہم بختویاں سننے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں، اس کی غیبتیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، 4 4 گھنٹے لگا دیتے ہیں ڈسکشن پہ، پر دعا کرتے ہیں اس کے لیے کہ یا اللہ اس کے دل میں نرمی پیدا کر دے، اس نے اس بندے کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو احساس ہو جائے۔ یہ نہیں کرتے ہم، بس تبصرے کروا لیں ہم سے جتنے بھی۔ سورہ حجرات میں آتا ہے، اور اگر مومنوں کی 2 جماعتیں باہم لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے پہ زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ یعنی اگر اپنا بھائی بھی زیادتی کرے تو اس کی زیادتی اور ظلم کو روکنا ہی حقیقی اصلاح اور مدد ہے۔ تو اصلاح کا مطلب صرف غیر متعلقہ لوگوں کے سامنے چیخنا چلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح جگہ پر بات کرنی چاہیے ہمیں، اور صحیح طریقے سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح مظلوم کی مدد کا بہت ثواب ہے، جو اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ ایک روایت کے مطابق ایک شخص کو قبر میں 100 کوڑے لگنے تھے، اس کے دعا سے ایک رہ گیا، مگر اس ایک کوڑے سے قبر آگ سے بھر گئی۔
جب اس نے وجہ پوچھی تو فرشتوں نے کہا تم نے ایک نماز وضو کے بغیر پڑھی تھی اور تم مظلوم کے پاس سے گزرے تھے مگر اس کی مدد نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر! ایسی حدیثیں سن کے نا شرم آتی ہے اپنے آپ پہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہمیں تو بس اپنے آپ سے ہی غرض رہ گئی ہے، بس میں، میرا گھر۔ اور اب تو کچھ لوگ اپنے بچوں پہ بھی اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں می ٹائم ہونا چاہیے۔ یہ می ٹائم کیا ہوتا ہے؟ می ٹائم میں ہمیں صرف سوشل میڈیا پہ اسکرول ڈاؤن کرنا ہوتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں کرتے ہم لوگ۔ می ٹائم میں یا تو ہم قرآن پڑھ رہے ہو نا تو ہمیں سمجھ بھی لگے کہ ہاں یہ اچھا می ٹائم ہے۔ بہرحال ظلم کی وجہ سے قیامت کے دن نیکیاں مٹ جائیں گی کیونکہ وہ مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ ایک شخص قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے مطمئن ہوگا مگر لوگ اپنے مظالم کا بدلہ لینے آئیں گے یہاں تک کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی اور دوسروں کی برائیاں اس پہ ڈال دی جائیں گی۔ تو یاد رکھیں کہ ظلم صرف مارنا پیٹنا نہیں ہوتا ہے یا حق چھیننا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی کو ایموشنلی ٹارچر کرنا، کسی کی تذلیل کرنا، اسے مینٹلی ٹارچر کرنا، اسے تنگ کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کا اصل مطلب کیا ہے کہ کسی کا حق مارنا، چاہے وہ والدین ہوں، شوہر ہوں، بیوی ہو، ہمسائے ہوں، رشتہ دار ہوں، whatever۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنا دراصل اس پہ رحم کرنا ہے، کیونکہ اس طرح اسے آخرت کی شدید پکڑ اور اللہ کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ اور برائی اور ظلم کو دیکھ کے خاموش رہنا ظالم کی ہمت بھی بڑھاتا ہے۔ تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا پورے معاشرے کو تباہی سے بچاتا ہے۔ اس لیے ہمیں حکمت و دانائی سے اس کام پہ توجہ دینی چاہیے۔ یہیں پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، پھر اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔